अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 40वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 30वां सबक। पिछले सबक में हमने नाउन की बहस शुरू की थी, जिसमें हमने बताया था कि नाउन की जो है 5 किस्में हैं और 5 किस्मों में से जो 3 किस्में हैं शुरू की, उनको हमने मुकम्मल किया था, मिसालों से समझाया था और बताया था कि मश्क कैसे करनी है। आज के सबक में हम बकिया जो 2 किस्में बच गई थी उनको समझने की कोशिश करेंगे मिसालों से और जानेंगे कि आखिर वो क्या है और जो है उनकी मिसालें क्या हैं वगैरह वगैरह, और जो नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबक भी काफ़ी अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इंग्लिश लिखने और बोलने के लिए हमारी ये 3 किताबें काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। 1000 अंग्रेज़ी अल्फाज मातरजमा व तलफ़ुज़, 1000 मुख्तसर जुमले और फ़िक्रे मातरजमा, 350 से ज़ायद अंग्रेज़ी अफ़ाल मा तलफ़ुज़ व तर्जमा और अशकाल। तीनों किताबों के एक साथ PDF सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पर ऑनलाइन कीमत भेज कर रब्ता करें या नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवसर नंबर 30, सबक नंबर 30, काइंड्स ऑफ नाउन पार्ट 2, इसमें की अक़साम, दूसरा हिस्सा। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि इससे पहले हिस्से में हमने जो इसमें है नाउन है उसकी 5 किस्मों में से 3 किस्में यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड मटेरियल नाउन ये मुकम्मल की थी। इस सबक में जो बकिया 2 किस्में रह गई थी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लिहाजा आप जो है अगर पिछला सबक नहीं समझे हैं तो गुजारिश है कि आप पिछला सबक पहले समझ लें, फिर जो है आगे बढ़ें, तब जो है ये समझ में आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा। कलेक्टिव नाउन का तर्जमा होता है इसमें जमा। अब ये क्या है? इसमें जमा का मतलब है, इसमें जमा वो है जो जानदारों, चीज़ों या फिर जगहों के मजमूए को बताए या जाहिर करे। यानी कि चाहे जानदार हो या चीज़ हो या जगह, उनके मजमूए को, पूरी एक जमात को बताए या जाहिर करे, वो है कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा, जैसा कि तर्जमा से समझ में आ रहा होगा। अब मिसालें देखते हैं, जैसे कि पीपल। अब पीपल ये कई अफराद का मजमुआ है। इसी तरह क्राउड, क्राउड कई लोगों का मजमुआ है, भीड़, लोग भी हो सकते हैं और भी चीज़ें। इसी तरह बैच, बैच कई तलबा का मजमुआ होता है। क्लास, क्लास ये भी कई तलबा का मजमुआ होता है, कई तलबा होते हैं उसमें। टीम, टीम ये जमात को बोलते हैं, कई खिलाड़ियों का मजमुआ, कई खिलाड़ी बन करके या और कई लोग मिल करके एक टीम बनती है। बंच, बंच ये है अंगूरों का मजमुआ। जो अंगूर होते हैं तो कई अंगूर जो होते हैं, गुच्छा एक तरह से कह सकते हैं, वो है बंच। इसी तरह फैमिली, फैमिली कई अफराद का मजमुआ है। आर्मी, आर्मी फौजियों का मजमुआ। हर्ड, हर्ड जानवरों का मजमुआ, जानवरों की जो पूरी जमात होती है उसको हर्ड कहेंगे। इसी तरह जो है ज्यूरी, ज्यूरी जजों का मजमुआ, जो जज होते हैं उनकी जमात को ज्यूरी कहते हैं। इसी तरह कमिटी, कमिटी कई अफराद का मजमुआ। फ्लीट, फ्लीट जहाज़ी बेड़े जो होते हैं उसका मजमुआ। फ्लॉक, फ्लॉक परिंदों का मजमुआ यानी कि झुंड। तो ये सारे के सारे जो अल्फाज यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं। एक तरह से कोई ना कोई जो है जमात या फिर जो है कई अफराद या कई तलबा या फिर जो है कई खिलाड़ी या कई जो है चीज़ों का या जानवरों का मजमुआ, सब न सब कोई ना कोई ज़रूर है। तो ये कुल मिला करके एक तरह से जमात पे दलालत करने के लिए आते हैं, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा कहते हैं। अब आगे है नोट। कुछ नोट्स हैं यानी कुछ तंबीहात है जो जान लेना ज़रूरी है इस ताल्लुक से, कलेक्टिव नाउन को ताल्लुक से। तो पहला नोट ये है, ये जो कलेक्टिव नाउन है यानी इसमें जमा है, इसके जमा होने के बावजूद, यानी कि ये इसमें जमा है, नाम ही इसका इसमें जमा है, उसके बावजूद इनका शुमार हमेशा वाहिद में ही होता है। यानी इनको जो हम वैसे देखेंगे तो ये सिंगुलर कहलाएंगे, इसको सिंगुलर में ही शुमार करेंगे। लेकिन अगर इनकी जमा बना दी जाए, यानी किसी भी तरीके से जो जमा बनाने के तरीके हैं, एस लगा करके या और भी तरीके से, तो फिर ये है
یہ پھر کلیکٹیو ناؤن نہیں رہیں گے، پھر یہ بن جائیں گے کامن ناؤن. جیسے ہی آپ جمع بنائیں گے پھر یہ اپنے آپ کامن ناؤن میں چلے جائیں گے اور جو ہے پلورل میں پھر شامل ہو جائیں گے. تو ویسے تو یہ اس میں جمع کلیکٹیو ناؤن جو ہے فطری طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ سنگولر ہے، پلورل واحد ہے، لیکن جیسے اس کی جمع بنائیں گے تو پھر جو ہے اس کی حیثیت بدل جائے گی اور یہ کامن ناؤن ہو جائے گا. جیسے کچھ مثال، کلاس. اب کلاس یہ کئی افراد کئی طلبہ سے مل کر کے جو ہے کلاس بنتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں جمع ہے، یہ سنگولر ہے، چاہے اس میں جمع ہے لیکن سنگولر ہے. اب اس کی جمع بنا دی جائے اگر ای ایس لگا کر کے کلاسز، تو یہ اس میں نکرہ ہو گیا یعنی کہ کامن ناؤن ہو گیا. اس کے لیے کئی ساری درسگاہیں ہو گئیں، یعنی کہ اس لیے کہ کئی ساری درسگاہیں بن گئی نا، تو اب یہ کامن ناؤن ہو گیا. اسی طرح ٹیم، ٹیم اس میں جمع ہے جماعت کے لیے، اب اس کی جمع اگر بنا دی جائے ٹیمز، تو اب یہ جمع بنانے کی وجہ سے کامن ناؤن ہو گیا، اس میں نکرہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ کئی ساری جماعتیں ہو گئی اب. اسی طرح آرمی ہے، اس میں جمع ہے، یہ واحد ہے، لیکن اس کی جمع اگر آرمیز بنا دیتے ہیں تو یہ اس میں نکرہ یعنی کہ کامن ناؤن ہو گیا، کیونکہ کئی سارے جو فوجی جماعتیں ہو گئی ہیں. تو یہ ایک نوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا نوٹ یہ ہے کہ لفظ پیپل اور پولیس، یہ دو لفظ ہیں، پیپل اور پولیس، اس کو ہم پولیس بولتے ہیں. تو یہ دو ایسے الفاظ ہیں اس میں جمع ہیں جو ہمیشہ پلورل ہی شمار کیے جاتے ہیں. پیپل بھی اس میں جمع ہے اور پولیس بھی اس میں جمع ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جمع میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو واحد نہیں مانا جاتا ہے، یہ جمع ہی رہیں گے. جیسے مثال دیکھ سکتے ہیں، there were 3 people in the room. there were 3 people in the room. کمرے میں 3 لوگ تھے. تو دیکھیں were جمع کا لفظ لایا گیا ہے، جمع والا ہیلپنگ ورب لایا گیا ہے، چونکہ people جمع ہی رہے گا. اسی طرح the police are after him. police are، تو دیکھیے آر کا استعمال کیا گیا، آر جمع کے لیے آتا ہے تو پولیس کا لفظ جو ہے جمع ہی رہے گا. تو پولیس آر آفٹر ہیم، کہ پولیس اس کے پیچھے پڑی ہیں، تو یہ دو لفظ جمع ہی رہیں گے. تیسرا نوٹ یہ ہے کہ کچھ الفاظ یعنی کہ جو پلورل لگتے ہیں، جمع لگتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتے ہیں. یعنی کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو دکھتے تو بظاہر جو ہے جمع جیسا لگتا ہے، اس کا معنی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ جمع ہے، لیکن وہ واحد استعمال ہوں گے، سنگولر کے طور پہ استعمال ہوں گے. جیسے کہ ایوری ون، ایوری ون. اب ایوری ون تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو جمع ہو گیا، نہیں، یہ لگتا جمع ہے لیکن یہ استعمال واحد ہوگا. اس کو سبجیکٹ جب بھی بنائیں گے تو اس کے آگے ہیلپنگ ورب یا پھر ورب جو بھی آئے گا وہ واحد کا خیال رکھتے ہوئے آئے گا. جیسے کہ ہر ایک، ایوری ون کا مطلب ہے ہر ایک یا ہر کوئی، یہ سب. ایوری بڈی، ایوری بڈی اس کا مطلب بھی ہر ایک، ہر کوئی. اگلی مثال ہے نو ون، نو ون کوئی نہیں، نو بڈی، نو بڈی کوئی نہیں. تو یہ تقریباً 4 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یہ بظاہر لگتے تو ہیں کہ جمع ہے لیکن یہ ہوتے ہیں واحد. اسی مثال سے اس کو سمجھ لیتے ہیں، مثالوں سے بات واضح اور زیادہ ہو جائے گی. جیسے ایوری ون از پریزنٹ ان دا کلاس، ایوری ون از پریزنٹ ان دا کلاس، کلاس میں ہر کوئی حاضر ہے. اب یہاں دیکھیے ایوری ون کے ساتھ جو ہے از کا استعمال ہوا ہے، جو کہ از سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ برتاؤ سنگولر والا ہی کیا جائے گا. اسی طرح جو ہے ایوری بڈی واز ریڈی، ہر ایک تیار تھا، یعنی سارے تیار تھے. تو ایوری بڈی واز، ایوری بڈی کے ساتھ جو ہے واز آیا ہے، واز سنگولر کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ ایوری بڈی کے ساتھ جو ہے سنگولر والا معاملہ ہو رہا ہے. اسی طرح نو ون ہیز اے موبائل ان مائی اسکول، کہ میرے اسکول میں کسی کے پاس موبائل نہیں ہے. اب دیکھیے نو ون ہیز، نو ون کے بعد ہیز کا استعمال ہوا، اگر اس کو جمع مانا جاتا تو یہاں ہیو آنا چاہیے تھا، تو ہیز کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ سنگولر کے طور پہ برتاؤ کیا جا رہا ہے. اس طرح نو بڈی از لیزی ہیئر، یہاں کوئی کاہل نہیں ہے، سست نہیں ہے. تو نو بڈی از، دیکھیے نو بڈی کے بعد اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سنگولر کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہ نو بڈی سنگولر کے طور پہ برتاؤ اس کے ساتھ کیا جائے گا. تو نو بڈی از لیزی ہیئر، یہاں کوئی کاہل نہیں ہے. تو یہ ہے کلیکٹیو ناؤن، اس کے تعلق سے کچھ نوٹس تھے. آگے بڑھتے ہیں. اب آگے ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، 5واں ہے، اس میں کیفیت. یہ کیا ہے؟ جس ناؤن یعنی اسم سے کسی بھی شخص یا چیز کی بھلائی، برائی، حرکت، حالت، کیفیت، حکمت اور عمل وغیرہ ظاہر ہو اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. دیکھیں کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ جس ناؤن سے کسی بھی شخص یا چیز کی بھلائی، برائی، حرکت، حالت، کیفیت، حکمت
اور عمل وغیرہ ظاہر ہو تو اسے ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. جیسے کچھ مثال لے لیتے ہیں جس سے بات اور واضح ہوگی. جیسے آنیسٹی، آنیسٹی ایمانداری. پاورٹی، پاورٹی یعنی کہ غربت، غریبی. لافٹر، لافٹر ہنسی. لو، لو پیار. ہیٹ، ہیٹ نفرت. ٹائم، ٹائم وقت. تھنکنگ، تھنکنگ سوچ. فیلنگ، فیلنگ احساس. گڈنیس، گڈنیس اچھائی. بیڈنیس، بیڈنیس برائی. اسی طرح تھیفٹ، تھیفٹ یعنی کہ چوری. ججمنٹ، ججمنٹ یعنی کہ انصاف. تو یہ کافی ساری مثالیں آ گئی ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے اس میں کیفیت یعنی کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، جس میں کسی کی، انسان کی یا چیز کی بھلائی برائی، حرکت، حالت، کیفیت، حکمت یا عمل وغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے ظاہر ہو رہا. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اب اس کے تعلق سے بھی کچھ نوٹس ہیں، نوٹس دیکھ لینے سے اور بات تھوڑی واضح زیادہ ہو جائے گی. نوٹس دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کچھ تنبیہات ہیں. تو پہلا نوٹ یہ ہے کہ یہ نمبر 1 جو آرٹس ہوتے ہیں، آرٹس یعنی کہ جو ہنر ہیں، اور سائنس یعنی کہ جو علوم کے نام ہیں، تو آرٹس یعنی ہنر اور سائنس یعنی علوم کے نام کو بھی ایبسٹریکٹ ناؤن یعنی اس میں کیفیت میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو بھی ہوں گے جو آرٹس سے تعلق رکھتے ہیں، آرٹس کے نام ہیں، یا پھر سائنس یعنی علوم کے نام ہیں، تو ان کو ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہی شامل کیا جائے گا. جیسے کہ گرامر، گرامر یعنی قواعد. میوزک، میوزک یعنی موسیقی. کیمسٹری، کیمسٹری علم کیمیا. اسی طرح جو ہے میتھمیٹکس، میتھمیٹکس حساب. پوئٹری، پوئٹری یعنی شاعری. جیوگرافی، جیوگرافی یعنی کہ جغرافیہ. تو یہ سارے جو ہے علوم یا آرٹس کے نام ہیں، ہنر کے نام ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہی شامل کیا جاتا ہے. اگلا ہے، دوسرا ہے اس میں کیفیت، یعنی کہ یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہی چھو سکتے ہیں، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں. 4 شرطیں اس میں لگائی گئی ہیں کہ دیکھیے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، چکھ نہیں سکتے ہیں، سونگھ نہیں سکتے ہیں. تو ایسا کوئی لفظ ہو جس کو آپ دیکھیں کہ بھئی محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، اس کو چھو سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح جو ہے چکھ سکتے ہیں کہ نہیں، سن سکتے ہیں کہ نہیں. تو اگر صرف محسوس کر سکتے ہیں اور چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، تو سمجھ جائیے کہ یہ پھر جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے پہچاننے کا، آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں. اس طرح تیسرا یہ ہے کہ اس میں کیفیت جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں یہ اکثر کامن ناؤن یعنی اس میں مشترک جو ہے، یعنی کہ اس میں نکرہ کہہ سکتے ہیں، اس میں مشترک کہہ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ورب یعنی کہ فعل، یا پھر ایڈجیکٹیو یعنی کہ صفت، ان تینوں میں سے کسی سے مل کے بنتا ہے، کسی سے بنتا ہے. چاہے کامن ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا ایڈجیکٹیو، ان میں سے کسی سے جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے. اب دیکھیں کچھ مثال سمجھتے ہیں. جیسے کہ کامن ناؤن سے بنا کر کے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ایک لفظ ہے چائلڈ، بچہ، تو کامن ناؤن ہے، یہ عام لفظ ہے. اب اس سے بن گیا چائلڈ ہوڈ، بچپنا. اسی طرح فرینڈ، عام لفظ ہے، فرینڈ دوست، اس سے بن گیا فرینڈ شپ، دوستی. تو جو ہے کامن ناؤن سے بن جاتا ہے. ورب سے بننے کی مثال فعل سے، جیسے کہ اوبے، اوبے کے معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا. اب اس سے بن جائے گا اوبیڈینس، فرما برداری. تو اوبے ورب ہے، اس سے بن گیا اوبیڈینس. گرو، گرو کے معنی ترقی کرنا، بڑھنا، بڑا ہونا. اب اس سے بن جائے گا گروتھ، گروتھ یعنی کہ بڑھوتری اور ترقی. تو ورب سے بھی بن جاتا ہے، بنتا ہے. اسی طرح ایڈجیکٹیو سے یہ بنتا ہے یعنی صفت سے. جیسے صفت سے بننے کی مثال کائنڈ، کائنڈ کے معنی ہوتا ہے رحم دل، مہربان. اب اس سے بن جائے گا کائنڈنیس، رحم دلی. اسی طرح آنیسٹ، آنیسٹ ایماندار صفت ہے. اب اس سے بن جائے گا آنیسٹی یعنی کہ ایمانداری. تو یہ جو ہے کامن ناؤن، ورب اور جو ایڈجیکٹیو ہے یعنی صفت، ان تینوں میں سے کسی سے عام طور پہ بن جاتا ہے. چوتھا نوٹ یہ ہے کہ یہ جو اس میں کیفیت ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اخیر میں RYANCEHOODAGESION یا پھر SHIP، یہ کچھ جو ہے لیٹرز ہیں، یہ لاسٹ میں ہوں اگر
تو ان سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ جن کے لاسٹ میں یہ ان میں سے کوئی بھی لیٹرز ہو اس طرح کے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ جیسے مثال ہے میزری، میزری یعنی کہ مصیبت، بدحالی کو بولتے ہیں۔ اٹینڈنس حاضری۔ چائلڈہڈ بچپنا۔ اسی طرح میرج شادی۔ ایڈمیشن داخلہ۔ انویٹیشن دعوت یا پھر جو ہے دعوت نامہ۔ اسی طرح نیسیسٹی ضرورت۔ فرینڈشپ دوستی۔ تو یہ جتنے بھی لیٹرز بتائے گئے ہیں لاسٹ میں، سب کی ایک ایک مثال دے دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ میں یا تو RY ہے یا پھر جو ہے ANCE ہے یا پھر HOOD ہے یا پھر AGE ہے یا پھر SION ہے یا پھر TION ہے یا پھر لاسٹ میں TY ہے یا پھر SHIP ہے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے الفاظ ہیں۔ ویسے بھی جو پہلا بتایا گیا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان چاروں کو چھوڑ کر کے ان چاروں کو دیکھ لیں، ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ تقریباً جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن ہی ہوں گے۔ تو پہلے آپ دیکھ لیں کہ کون سا ہے، پہلا ہے کہ نہیں، دوسرا ہے کہ نہیں، تیسرا ہے کہ نہیں، چوتھی قسم ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے گویا کہ وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہی ہیں۔ تو یہ ناؤن کی جو ایک اعتبار سے 5 قسمیں تھیں جن کو ہم نے مکمل کر دیا اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے، کیا اس کی تعریف ہے اور کیا مثالیں ہیں اور کیا وضاحت ہے اور کیا تنبیہات یعنی نوٹس وغیرہ ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔ اب آگے ڈیلی یوز سینٹنسز اینڈ فریزز دیے جا رہے ہیں، یومیہ جملے اور فقرے، جیسے کہ سبق نمبر یعنی ہر سبق میں دوسرے نمبر پہ یہ دیا جاتا ہے گرامر کے بعد۔ تو جملے ہیں آج، کچھ فقرے اور جملے ہیں۔ پہلا ہے تھنک اگین، دوبارہ سوچو۔ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو۔ لیو اٹ، چلو چھوڑو یعنی اسے چھوڑ دو۔ گیو اٹ اپ، اسے چھوڑو یا چھوڑ دو۔ forget it، اسے بھول جاؤ۔ keep it up، لگے رہو۔ that's wonderful، شاندار ہے یعنی یہ بہت اچھا ہے۔ don't blame، تہمت مت لگاؤ، کسی پہ الزام مت لگاؤ۔ you are great، آپ بہت اعلیٰ ہیں۔ can you bet، لگی شرط یعنی کیا شرط لگائیں گے، کیا کر شرط لگا سکتے ہیں، تو can you bet، لگی شرط۔ my dear، میرے پیارے۔ any news، کوئی خبر۔ by chance، قسمت سے یا اتفاق سے۔ it's beautiful، خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ very handsome، بہت خوبصورت۔ be quiet، خاموش رہو، چپ رہو۔ اب آگے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز یعنی مشق و تمرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ میں سوالات دیے جاتے ہیں، تو پہلا سوال ہے کہ اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن اور اس میں کیفیت یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن، ان دونوں کی 3 مثالیں تلاش کر کے لائیں۔ مثالیں دی گئی ہیں ہر ایک کی، تو اپنے حساب سے جو ہے سوچ سمجھ لینے کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سی مثالیں بنتی ہیں۔ ہر ایک کی دونوں کی 3 مثالیں لکھ کر کے لائیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ لکھیں اور بتائیں کہ ان میں کون کلیکٹیو ناؤن ہے اور کون ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ تو ان کا ترجمہ آپ جو ہے ڈکشنری سے، لغت سے، بہت سارے ایپلیکیشن ہیں ان سے آپ تلاش کر کے لائیں کہ کیا ترجمہ ہے اس کا، اور یہ بتائیں کہ جو ہے ان میں سے کون کلیکٹیو ناؤن ہے اور کون ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ تو پہلا ہے پارلیمنٹ، ڈارکنیس، وزڈم، ججمنٹ، بریوری، نیشن اور یوتھ۔ ان الفاظ کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، بتانا ہے کہ ان میں سے کون کلیکٹیو ہے، کون ایبسٹریکٹ۔ اب آگے اسکرین پر پچھلے سوالات کے جوابات جو ہے دکھائے جا رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے کاپی بنا رکھی ہے اور کاپی میں جوابات لکھ رکھا ہے تو ان کو ملا لے کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط، یا ایسے ہی سمجھ رکھا ہے تو یہ دیکھ لے کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے یا پھر غلط۔ جوابات اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔